थोड़ा टाइम नहीं करते मुख्तसर, मैं मुख्तसर करता हूँ, आप कर लें। जब रेडी हो तो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मरतबा फिर असम्बली के फ्लोर पे पॉइंट ऑफ आर्डर मांगने और वो ना मिलने, क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाई जाती है कि उसका फिर वक्त जवाब देना लाजम हो जाता है। आज हमें ख्वाजा आसिफ साहब की बात टाइम नहीं मिला, इसलिए सबसे पहले मैं उसको रिस्पांस यहाँ से कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारा आपसे एक इल्तिमास है, आप बराए मेहरबानी अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर ले, इसको पार्लियामेंटेरियन ज़बान इस्तेमाल कर ले। असम्बली में हम बैठे हुए अपोजिशन में ज़रूर हैं, पर हम आपके ग़ुलाम नहीं बैठे हुए हैं, हम आपके मुजारे नहीं बैठे हुए हैं कि आपकी जुमा खुतबा की तरफ जो कुछ बोलो हम उसके सुनते रहें। जब बोलो तो बराए मेहरबानी इतना कर्ज करो कि फिर सुन के जाया करें। कल क्या हुआ असम्बली के स्पेशल कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी तो ये मुनासिब नहीं है कि हम उसको पूरा ना बताएं। कल एक वीडियो आपने चलवाई, आप ही के बंदों ने करवाया होगा, तोड़ी चली और उस पर पूरी तफसील क्या है वो लोगों ने नहीं सुना। हमारी पार्टी की, हम सब अपोजिशन की, बावजूद इसके कि आप लोगों के बैठने पे स्ट्रांग रिजर्वेशन से दिल पे पत्थर रख करके हम सब कुछ के बावजूद न धरना दे रहे हैं, न प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न रिज़ाइन कर रहे हैं, न वॉकआउट कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं इस फोरम को कि इसको हमने मजबूत करना है और आप जैसे लोगों का रास्ता रोकना है हमने। लेकिन उसके साथ जब हम स्टेप ले रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारी साथ ज़्यादती हुई, हमारी बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे कारोबारों के साथ, हमारे साथ हर इलेक्शन हमसे गवाया गया है, वो आप लोगों ने देखा, उसके बावजूद हम चल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कल स्पेशल कमेटी में क्या हुआ था, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताता हूं। मैं ये रिमार्केबल साथ चलता फिरता होता हूं। मैंने आज असम्बली के सेक्रेटरी को मुखातिब करके बाद में कह के कहा है कि आप अपने मिनट्स निकाल लेंगे, मैं अपने मिनट्स निकाल लूँगा। आप लोगों ने एटलीस्ट टाइम नहीं लिखा होगा, मैं टाइम भी लिखता हूँ। मैंने इतने मिनट्स लिए हैं कि मेरे और आपके मिनट्स में कितना फ़र्क है, मेरा मिनट्स इनसे ज़्यादा तफसील में होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बात की, सबसे पहले बात ये हुई कि मैंने ये पॉइंट आउट उठाया था अपनी पहली तफसील में, जो ये ज़िक्र कर रहे कि मैंने वॉकआउट किया और पार्टी का ज़िक्र किया। मैंने ये कहा था कि जनाब चेयरमैन खुर्शीद शाह साहब, आपको चेयरमैन बनाया गया, हमारी ख्वाहिश थी कि हम में से चेयरमैन बनता। हम आपके साथ 3 बंदे अपोजिशन के बैठे हैं, बाकी आप सारे हुकूमत ही हुकूमत है। लेकिन ठीक है, आप चेयरमैन बने, हमारी लोगों ने आप ही को मुंतखब करके नॉमिनेट और प्रपोज और सेकंड किया, हमें आप पे कोई एतराज़ नहीं, आप रहे। बट ये लेगेसी आपके कंधों पर है, इसको कैरी फारवर्ड करें। मैंने कहा स्पेशल कमेटियाँ पहले भी बनी हैं, लेकिन इस मरतबा जो स्पेशल कमेटी बनी है ये बिल्कुल यूनिक है और वो बाकी से डिफरेंट इसलिए हैं। ये कमेटी बाकी से डिफरेंट इसलिए है कि इस कमेटी में पार्लियामान में मौजूद हर सियासी पार्टी का हेड मौजूद है, इसलिए ये कमेटी 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करती है। मैंने रिक्वेस्ट की कि इसके टर्म्स देके, ये जिस टर्म्स के लिए भेजा गया है उसमें से एक टर्म्स जो हमने ऐड करवाया था कि पार्लियामेंटेरियंस के बारे में भी आप ये एक टर्म डाल दें। कुछ पार्लियामेंटेरियन के अल्फाज की अदायगी पे लोगों का इतराज़ होता है, मैं इसलिए डलवाना चाह रहा था। कुछ पार्लियामेंटेरियन सारे अच्छे हैं, लेकिन आपकी प्राइवेट लाइफ भी समटाइम पब्लिक लाइफ के डोमेन में आती है, अल्फाज बड़ा वज़न रखते हैं, किसी को गलत अल्फाज से मुखातिब करना भी नामुनासिब है। तो मैंने इसलिए पार्लियामेंटेरियन का रखवाया था
کہ ان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور اس پارلیمنٹیرین کی بھی کچھ شکوے شکایات ہے، کچھ کوٹایا جاتا ہے، کچھ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ سختیاں ہوتی ہیں ان کی فیملی کے ساتھ، تو ان کے لیے پہلا فورم یہ فورم ہے، اس لیے اٹھایا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ کمیٹی نہ تو ہمارے الائنس کی ہے، اور میں نے کہا خواجہ صاحب اور سب کو کہا کہ نہیں، یہ کمیٹی ہماری ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے کہ ہم اس ڈسکشن میں جائیں کہ کس حکومت نے کتنا اچھا اور کتنا برا کام کیا تھا، کس حکومت نے لوگوں کو زیادہ ستایا اور کس نے کم ستایا، کس نے ایک دوسرے کے پاس زیادہ کیے۔ تو میں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی برائے مہربانی اس کو اصل ایشو کی طرف لے آئیں اور آپ اصل ایشو پہ بات کر لیں۔ پھر خواجہ آصف نے جو اس پہ احتجاج کیا، میں نے اس کو مثال دی کہ نیلسن منڈیلا نے اپارتھائڈ ختم ہونے کے بعد استعفیٰ دیا تھا، اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس کیا تھا۔ جب ڈیورس کا وقت آیا، لوگوں نے پوچھا بیوی کو آپ ڈیورس کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اپارتھائڈ کا وقت ختم ہوا، میں چاہتا ہوں کہ آگے کی طرف بڑھوں، بدلہ میں سفید لوگوں سے نہ لوں، سفید فام سے میں بدلہ نہ لوں، لیکن میری بیوی سختی برداشت کر چکی ہے، اس کے دل میں وہ آگ پڑی ہے، میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس بیوی کے ساتھ رہوں گا تو میں اپنا پولیٹیکل راستہ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے میں یہ بیوی کو چھوڑ دوں تو میں نے بیوی کو چھوڑنا ہے، بٹ میں نے یہ پولیٹیکل راستہ اپنانا ہے اور میں نے پاسٹ کی طرف نہیں جانا۔ میں نے کہا خواجہ آصف صاحب، آپ سے ہماری بڑی توقعات ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ سے ہماری توقعات ہے، لیکن اگر آپ اتنا دل نہیں رکھ سکتے کہ آپ ہماری بات کو کھل کے سنیں کہ پارلیمنٹ کے بارے میں، پارلیمنٹیرین کے بارے میں کوئی بات کرے، اگر آپ نہیں سنتے تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ کا استحقاق ہے، آپ اسپیکر صاحب کو کہیں کہ آپ کی جگہ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ تسی رہو، آپ نے رکنا ہے ضرور ہے، لیکن یہ اگر آپ نے نہیں رکنا تو آپ ان کو استحقاق ہے۔ یہ ہماری کل ڈسکشن ہوئی تھی، جس انداز میں اس نے پیش کیا، جو الفاظ اس نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی استعمال کیے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ میں نے کل 2 لفظ اور استعمال کیے تھے خواجہ آصف صاحب کے لیے۔ میں نے کہا خواجہ آصف صاحب، میری آپ سے التماس ہے، ہیٹ فگر نہ بنے، سپوائلر نہ بنے، نہ پارلیمان میں نہ اسمبلی میں۔ وہ لوگ اللہ کے رحم کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کو لوگ رحم دل سمجھتے ہیں، جو لوگوں کو جوڑتے ہیں، وہ نہیں جو لوگوں کو توڑتے ہیں۔ 40 سال کا کریہ جو لوگ بلٹ اپ کرتے ہیں، فقط ایک دن کے غلط کام سے وہ کریہ ڈراپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، یہ سختیاں کم کرنی ہے، یہ تناؤ کم کرنا ہے، اس ملک کو بہتر کرنا ہے، اس سیکین کو مضبوط کرنا ہے، اور میں نے صبح بھی یہی کہا ہے کہ اس کے لیے پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہ کرے۔ آج میں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی یہ ٹرینڈ سیٹ کر لیں، آپ کو جو بھی ایکسٹینشن دے، آپ کے لیے جو بھی لیجسلیشن کرے، مرکز آپ ہی ہے، عدلیہ سے آپ ابتدا کرے، کوئی کرے نہ کرے۔ آج ہم کی توقع ہے کہ آج ہی آپ اعلان کریں گے، پریس کریں گے کہ ایکسٹینشن جس بھی فارم میں ہو، چاہے ججز کی مدت بڑھانے میں ہو یا ادروائز، آپ نہیں لیں گے۔ یہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ججز میں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے سارے جج صاحبان محترم ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم ان کی انٹیگریٹی کو کسی صورت نہیں کوسچن کرتے، بٹ یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے، اور جن لوگوں نے سیٹ کرنا ہے انہوں نے اپنے لیے بار ہمیشہ ہائی رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری التماس ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کہتا ہے کہ پارلیمان سوورن ہے، سپریم ہے، کوئی کہتا ہے کہ آئین سپریم ہے۔ پارلیمان کی سپرمیسی ہم نے کل دیکھ لی، یہ 10 تاریخ 9 تاریخ کو ہم نے دیکھ لی پارلیمان کی سپرمیسی۔ پارلیمان کا وہ کدھر گیا قانون؟ توہین پارلیمان، کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ۔ او بھائی، کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ ایکٹ بن چکا، اس سے زیادہ پارلیمان کی کیا تضحیق کی جا سکتی ہے جو 9 اور 10 کو کی گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سارجنٹ ایٹ آرمز کو اور 3 سیکیورٹی گارڈز کو معطل کرنے سے جو ہے یہ پارلیمان کی سوورنٹی جو ہے بحال ہو گئی؟ یہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے،
یہ آئین کو بھی منہدم کیا گیا ہے, پارلیمان کی بھی تضحیق کی گئی ہے, یہ جمہوریت کو قتل کیا گیا ہے, یہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے انفیکٹ یہ ان پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے, 25 کروڑ عوام کو حملہ کیا گیا ہے. یہ 9 مئی سے کہیں بڑا سانحہ ہے جو اس ملک کی, اس قوم کے مقدر پر اس طرح سے کالے بادل کی طرح چھایا ہے کہ یہ جب تک پاکستان رہے گا یہ پاکستان کا سیاہ ترین دن متصور کیا جائے گا. اور اسی پر جو کمیٹی بنی ہے, یہ جس طرح چیئرمین صاحب نے بات کی ہے, اس کو بڑا سنجیدگی سے اس کو ٹرمز آف ریفرنس کر کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ابھی تو نام لینے کو ان کا تیار کوئی نہیں ہے. کیا یہ پولیس کے تھے؟ کیا یہ آپ کے یہ گنڈے تھے جو نقاب پوش بن کے اور جو ہے سفید پارچات میں آئے تھے, بغیر وردیوں کے آئے تھے؟ یہ کوئی خلائی مخلوق اوپر سے نازل ہوئی تھی؟ وہ کیوں شرماتے ہو؟ سب کو پتہ ہے کون تھے, سب کو پتہ ہے کون تھے. پھر یا تو یہ بتا دو کہ یہ گیرزن سٹیٹ ہے, ختم ہو گئی. تو پھر جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ساورن ہے, پھر پارلیمنٹ ساورن نہ ہوئی, پھر وہ وردی والے اور بوٹ ساورن ہوئے. پھر مانو کہ غلامی ہیڈ سے نکل کے اب ان کے پاس غلامی قوم کی آ گئی ہے, مقدر آ گئے. سو اس لیے اس کو تعین کرنا پڑے گا. اگر ہم نے جمہوریت چلانی ہے, اگر ہم نے پارلیمان کو ساورن کرنا ہے, تو اس کمیٹی کو فعال طریقے سے کرنا پڑے گا. اب آج یہ دوسرا ایشو, کوئی کہتا ہے کہ جی یہ نہیں, پارلیمان ساورن نہیں ہے, آئین سپریم ہے. آئین سپریم ہے کیونکہ آئین ہی کے تحت یہ جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں, آئین ہی کے تحت نظام چلتا ہے, آئین ہی کے تحت عدلیہ کے اختیارات ہوئے ہیں, آئین ہی کے تحت اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے معنی کیا گیا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں ہو گئے اور ان کے حلف کا حصہ ہے, تعین کیے گئے ہیں حدود و قیود. سو آئین سپریم ہے. اب آئین کی تضحیق دیکھ لیں کس طرح سے ہو رہی ہے. پہلے 1 سال تو الیکشن ہی نہیں کروایا تھا, وہ آئین کی تضحیق کسی کو نظر نہیں آئی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ انڈیفینیٹلی کام کرتی رہی, وہ کسی کو نظر نہیں آیا ہے. سپریم کورٹ کا بائنڈنگ ہوتا ہے آرٹیکل 189 اور 190 پر, سپریم کورٹ کا فیصلہ. سپریم کورٹ کا فیصلہ 14 مئی کا الیکشن وہ ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا گیا, کسی کو نظر نہیں آیا. ہم نے آئین کو جس طریقے سے ضیاء الحق کہتا تھا یہ چند کاغذ کے پرزے اور جوتے کے نوک پر اچھال کے پھینکتا تھا, کیا یہ ہے ہمارا عمرانی معاہدہ؟ اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج اچانک فرما دیا کہ 3 بجے کل سیشن ہوگا. مجھ سے ان کا سرکاری بندہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ کیا یہ آئینی پیکج لا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہمیں سے کس نے اعتماد میں لینا ہے, آپ کو کسی نے لیا ہے؟ اس نے کہا ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا لا رہے ہیں. تو کیا آئین کو آپ اس انداز سے جو ہے اس کی ترمیم کرتے ہیں کہ اتنا سیکریٹو ہو کہ حکومتی نمائندوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آئین میں کیا ترمیم کی جا رہی ہے؟ یہ کہاں کی جا رہی ہیں؟ کہاں کی یہ سوچ ہے؟ جی ایچ کیو کی سوچ ہے, لا منسٹری کی سوچ ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کی سوچ ہے, یہ کس کی سوچ ہے؟ جب حکومت کو پتہ نہیں ہے, حکومت کے ایلائز کو پتہ نہیں ہے کہ کیا پیکج آ رہا ہے, تو پھر یہ کوئی سمجھ آتی ہے کہ کس کا ہے؟ کل ہی میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے کہا ہمارے پاس 2/3 نہیں ہے. 2/3 آپ کو انڈیپینڈنٹلی ہر ہاؤس کے, یعنی 342 قومی اسمبلی کے ممبران کی 2/3 چاہیے آپ کو. اسی طرح سینٹ کے 104 ممبرز کی 2/3 علیحدہ چاہیے آپ کو. یہ نہیں کہ جو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ ہے. او بھائی ابھی تو آپ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بھی عملداری نہیں کی ہے, ابھی تو ہماری مخصوص نشستیں بھی آپ نے نہیں دی ہیں, ابھی تو آپ کا ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے پارلیمان. تو یہ کس آئین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پیکج لا رہے ہیں, پیکج لا رہے ہیں؟ اور پیکج کیا ہے؟ کیا صرف ایک فرد واحد قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ پیکج لا رہے ہیں آپ؟ اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, اگرچہ بعد میں ان کا دفتر کی جانب سے وضاحتی بیان آیا کہ میں نے اپنی انڈیویجول ایکسٹینشن کی بات کی تھی, اور پھر اسپیکولیشن ہوا میں گھومی کہ جناب یہ 3 سال سبھی کی شاید ایکسٹینشن دے رہے ہیں.
کیونکہ آرٹیکل 179 میں 65 سال سپریم کورٹ کے جج کی عمر تعین شدہ ہے. سو آپ کو ترمیم کرنا پڑے گی آئین میں. اگر آپ نے جو ہے 3 سال بڑھانی ہے، 65 سے 68 پر لے کے جانے ہیں، جس کا مقصود پھر وہی ہوگا جس طرح چیئرمین نے کہا کہ بھائی اکثر آپ اعلان کریں کہ کسی بھی شکل میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی. یعنی یہ نہیں کہ آپ کی صرف انڈیویجول چیف جسٹس کے جو ہے عہدے کا متعین کر دیا جائے، ٹینیور پوسٹ بنا دیا جائے 3 سال یا 5 سال. یہ دوسری شکل یہ ہے کہ 3 سال سبھی کو دے دی جائے تو بھی ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے. 1 سال ابھی ہوئے ہیں، 2 سال اور ہوں گے. تو کیا یہ آئین کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں کہ ہم نہ تو اپوزیشن کو ان کانفیڈنس لے رہے ہیں، نہ ہی حکومتی اس کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں؟ تو کیا آئین اس طرح سے سپریم ہوتا ہے؟ کیا یہ ہے پریمیسی اور سپرمیسی آئین کی؟ کہ آئین میں اس طرح سے بھی کبھی مذاق ہوتا ہے کہ آئین کی آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، ترمیم کر رہے ہیں. جتنی آئین کی ترامیم ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں صاحب کا کنسنسس سے ہوئی ہیں. سب کو آن بورڈ لیا گیا ہے، پوری قوم کو آن بورڈ لیا گیا ہے، اپوزیشن کو آن بورڈ لیا گیا ہے، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ جتنی ترامیم ہوئی ہیں. اس لیے کہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے، ایک ایسا مقدس ہمارا جو ہے وہ الحاق ہے پاکستان کے قوم کو جو یکجا کیے ہوئے ہے، جس پر نظام حکومت چلتی ہے. اس میں بغیر کنسنسس کے، بغیر جو ہے آپ کے پوری قوم کے جو ہے اتفاق رائے کے وہ نہیں کی جانی چاہیے کسی فرد واحد کے لیے یا کسی شخص کے لیے. سو کہنا مقصود آپ کا یہ تھا کہ اس ملک میں بدقسمتی سے نہ پارلیمان کو پریمیسی سپرمیسی دی جا رہی ہے، نہ ہی آئین کو جو ہے سپرمیسی دی جا رہی ہے، دونوں کو تصدیق کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو جس طرح چیئرمین گور خان صاحب نے بہت واضح طور پہ بتا دیا، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے. میرا خیال ہے ان کو ایجنڈا یہ دیا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر فتنہ اور فساد کریٹ کرتے رہیں. ان کی زبان کے شر سے کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. کل جو بھی ہوا ہماری طرف سے تو کوئی چیز لیک نہیں ہوئی، انہوں نے لیک کی، لیکن کاش کہ اس ویڈیو کا پچھلا حصہ بھی یہ لیک کرتے کہ جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. سعد اللہ بلوچ ہمارا سٹنگ ایم این اے مسنگ ہے. اس کی اہلیہ کو، اس کی بیٹی کو، اس کی خالہ کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے ڈیفرنٹ ایم این ایز ہیں، ہم ان کی سیکیورٹی کے مد نظر ابھی وہ چیزیں منظر عام پر نہیں لے کے آتے، لیکن جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے اور ان موصوف کو اپنے 4 سال کے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا غم کھائے جا رہا ہے. ان سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ مریم بی بی، ہم تو انہیں مریم بی بی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں کہ مریم بی بی کو واحد عورت نہیں ہے پاکستان کے اندر. آپ نے گزشتہ 2.5 سال کے اندر جو لوگوں کی عزتوں کے پامالی کی، جو آپ نے گھروں کے اندر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، وہ بھی عورتیں ہی ہیں، وہ بھی مریم صاحبہ کے ایکول عورتیں ہی ہیں. بلکہ شاید زہد تقویٰ میں ان میں سے بہت ساری خواتین ایسی ہوں جو ان سے کہیں زیادہ اوپر ہیں، لیکن آپ کو صرف اس ایک خاتون، آپ کو اس کی پنجاب میں جاری فسطائیت نظر نہیں آتی. اگر ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اٹھایا جائے تو یہ سب سے زیادہ شرمندگی اس خاتون وزیر اعلیٰ کے لیے ہے جو یہاں پر ویمن کارڈ کھیل رہے ہیں. دوسری چیز، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ محترم عظیم جو چیف جسٹس ہیں، جو کہ خود ہی اپنے آپ کو سو کالڈ ایک انقلابی چیف جسٹس ہیں، مین آف پرنسپلز ہیں، لا کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، ان سے صرف ایک سوال کرنا ہے کہ جناب والا، حکومت کے پاس تو نمبر پورے نہیں ہیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اگر آپ کی مدت بڑھائی جا رہی ہے، تو یہ پارلیمنٹ کے مینڈیٹ پر شب خون اور ڈاکہ مار کے بڑھائی جا رہی ہے، اس لیے کہ حکومتی نمبرز پورے نہیں ہیں. اور اب ہمارے اراکین کو اگر دونسلی کے ساتھ وہاں پر لے جایا جاتا ہے تو قاضی صاحب لوگوں کی سٹنگ ایم این ایز کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کے اگر آپ کسی سے ووٹ لیتے ہیں تو اس سے باوقار طریقہ یہ ہے، اگر آپ اسے اڈاپٹ کرنا چاہیں، وچ آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس، کہ آپ کو اپنی مدت کے بعد ریزائن کر جانا چاہیے، آپ کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے، اپنی مدت پوری ہونے کے بعد پیچھے ہو جانا چاہیے. اور آخری چیز ہم یہ واضح کر دیں
کہ اگر حکومت نے زبردستی سے دھونس دھاندلی سے ہمارے کسی ممبر کا ووٹ لینے کی کوشش کی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، نہ تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور ہم اپنے تمام ممبران کو، چیئرمین صاحب ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے اور ووٹنگ میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے لکھ چکے ہیں اور رات بھی لکھ چکے ہیں مکمل، ہم اپنی اور میں بھی لکھ چکا ہوں، ایس آئی سی بھی لکھ چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی لکھ چکی ہے، اب کسی کا ووٹ شمار نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور اگر اس کو شمار کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ غیر آئینی ہوگا، وہ ایک دوبارہ آرٹیکل 6 لگے گا جس نے پھر یہ حرکت کی۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سینٹ کا ہاؤس مکمل ہی نہیں ہے، کے پی کے سے انتخابات نہیں ہوئے، جب سینٹ کا ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے تو آپ آئینی ترمیم کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ اس لیے میں صرف یہ باتیں کرنا چاہ رہا تھا، امید ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے گی۔ بہت شکریہ۔ اب چلیں کمیٹی، ہم چلیں، نہیں آپ کر لیں جی، ہم آپ کے ساتھ۔ 2 منٹ میں ہماری کمیٹی کی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اب چلیں میں آتا ہوں۔ بسم اللہ، میں نے صرف 3 منٹ لینے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آج مختصر یہ ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ۔ نہیں 3 منٹ چلیں۔ آج جمعے کا دن ہے، میں سمجھتا نہیں ان باتوں کو۔ کچھ دن پہلے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ جو بنگ کا پودا ہے، بنگ جس سے چرس بنتی ہے، کہ اس کی کاشت پہ پابندی ختم ہونی چاہیے۔ تو آج جمعۃ المبارک کو یہ خیر خیر ہو گیا ہے، پاکستان کا ہر کسان، پاکستان کے لوگ چرس کی اس کو کر سکتے ہیں۔ مبارک کو پھر ہم ٹنوں کے حساب سے چرس بنائیں گے۔ یہ بھی میرے دوست کی وہ تھی۔ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی، یہ اسپیشل کمیٹی کی بات تھی، وہاں ہونی چاہیے تھی، میں اس پہ نہیں چڑھتا۔ تھوڑا سا اونچا بکر، اونچا، اچھا ہاں جی، والیوم بڑھا دیں۔ میں خواجہ آصف صاحب کی باتوں میں نہیں پڑھتا، میرا دوست ہے، لیکن ایک بات بار بار وہ کہتے ہیں، ان سے بھی مجھے چاہیے الفاظ، آپ سے بھی چاہیے، خواجہ آصف سے بھی چاہیے، شہباز بھائی سے بھی چاہیے۔ 3-4 دفعہ لوگوں نے کہا کہ محمود نے فلانا لفظ استعمال کیا ہے شہباز کے بارے میں۔ لوگوں کی بہت بڑی اکثریت اس پارلیمنٹ میں کہتی ہے کہ یہاں اسمبلیاں فروخت ہوئی ہیں یا اسمبلیاں خریدی گئی ہیں، زور اور زر کی بنیاد پہ جو لوگ جیتے تھے ان کے مینڈیٹ پہ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ دونوں آدمی ایماندار نہیں ہو سکتے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں چوری ہوئی ہیں، اسمبلیاں بکی ہیں، اسمبلیوں پہ قبضہ کیا گیا ہے، کوئی اور پارٹی جیتی تھی، لوگ آ کے غاصب ہو گئے ہیں۔ پارلیمنٹ میں جو لوگ ان دو پہ ڈیوائیڈ ہیں، ان میں سے صرف ایک گروپ ایماندار ہوگا۔ دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ ہم اس قطار میں کھڑے ہیں کہ ہم اس پارلیمنٹ کو زر اور زور کی بنیاد پہ قائم، خرید و فروخت کی بنیاد پہ قائم، الیکٹڈ لوگوں کی چھین کے، عمران خان کی پارٹی ساری پاکستان کی نہ صحیح 2/3 میجارٹی جیت کے یہاں سے محروم کر دی گئی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے، اگر پاکستان میں آپ سمیت بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ 2 اوپینین ایمانداروں کے نہیں ہو سکتے۔ ایک اوپینین والا ایماندار ہوگا، میں پٹھان آدمی ہوں، میرے پاس ویکیبلری کی کمی ہے، ایماندار کے مقابلے میں کیا کہوں؟ آپ بتائیں۔ میں نے صرف یہ کہا تھا، اگر اس لفظ سے خواجہ آصف کو تکلیف ہوئی ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن میں پھر بھی اسٹینڈ کرتا ہوں۔ میں اس اسمبلی کو 2 نمبری سمجھتا ہوں، میں منع ہم سب کروڑوں پاکستانی اس اسمبلی کو زر اور زور کی قیمت پہ، پیسے کے زور پہ لائی گئی اسمبلی سمجھتے ہیں۔ ایک گروپ یہ ہے، ایک گروپ وہ ہے کہتا ہے یہ غلط ہے۔ ہم دونوں ایماندار نہیں ہو سکتے۔ میں اس کے ساتھ ہوں، خواجہ آصف اور میرے بھائی اس گروپ کے ساتھ ہیں۔ ہم دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ سچ کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ پشتون آدمیوں مجھے بتائیں اردو میں۔ ایمانداری کے مقابلے میں کیا کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے مجھے بتائیں۔ خواجہ آصف، میں نے بس یہ ہم جا رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہماری اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ایک کوشچن میں پھر آ جاؤں۔ اوکے
ہاں جی جی بات ہوئی چیف جسٹس کے حوالے سے، تو چیف جسٹس ایکسٹرا چاہتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے یا نہیں دیکھو سمپل بات ہے، ہم نے جو کہا میں نے کیٹیگوریکل ہم یہ کہہ رہے عدلیہ کا ہمیں احترام ہے، سارے ججز کا احترام ہے، سب پہ ہمیں اعتماد ہے، ہم کہہ رہے ہیں لیکن عدلیہ نے اگر اس سسٹم کو سیٹ کرنا ہے تو اپنے لیے بھی ایک بار بڑا ہائی رکھنا ہے۔ چاہے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی میرے پاس آئے اور کہا آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں، تو میں نے چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا مجھے نہیں، سب کی عمریں بڑھا دو، اگر سب کو دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں پراپر پیکیج ہو، جوڈیشل پیکیج ہو، کسی صورت ایکسٹینشن اگر آپ 65 سے 68 عمر کرتے ہو، 68 کو کیا کہتے ہیں؟ ضرورت کس کو؟ 68 65 سے آپ 68 پہ آتے ہو تو آپ 68 پہ نہ آیا کریں۔ یہ پورے دنیا میں اور ہمارے آئین میں 56 میں بھی ایسا تھا، اور یہ جو انڈیا ہے اس میں بھی ساری دنیا میں یہی ہمارے جو کامن ویلتھ ہے ان سب میں ہماری عمر ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو۔ بیرسٹر صاحب صرف ایک کتنی اچھی بات آپ نے کی ہے نیلسن منڈیلا کی کہ اس نے معاف کیا، معافی کا ذکر کیا، کیا یہ بات علی امین گنڈاپور بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں اس بات؟ سر میرے علی امین گنڈاپور صاحب سے ابھی وہ نہیں ہوا، ملاقات نہیں ہوئی، جب ملاقات ہوگی اور میں وہاں ہوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی عمل کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں سم چیزوں میں الفاظ کی ادائیگی میں انسان سے فرق آ جاتا ہے، اور بڑا فن یہی ہے کہ وہ اپنے اگر الفاظ کی ادائیگی میں کوئی فرق ہے تو وہ ٹھیک کرے۔ میں نے اس لیے کہا تھا، کل میں نے اسمبلی میں بھی اسپیشل کمیٹی میں ان کو ریمائنڈ کروایا کہ اگر ہم نے شروع کرنا ہے اور ہم نے کوئی میسج دینا ہے تو ابتدا ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ تلخی یا دور ہو کم ہو تو آپ یقین کریں ایک دن ہمارے درمیان نہیں گزرتا جو آگے دن آپ سوچے کہ آج کوئی بات نہیں ہوئی، وہیں کوئی اسپائلر اور ہیٹ فگر اٹھ جاتے ہیں اور بیچ میں سے کوئی ایسی چیز کرتے ہیں آپ کی ساری خواہی واپس بیک ٹو اسکوائر ون آ جاتا ہے۔ سو لیٹس موو فارورڈ اگر ہونا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب اگرچہ ہمارے ابھی تک تحفظات وہیں کھڑے ہیں علی امین گنڈاپور سر وہ اس پہ میں کہہ رہا ہوں، اس پہ نہ میں آپ کو یہ سوال کرنے لگے آپ سے، اچھا وہ ہم بعد میں کہیں بات کریں گے آپ سے۔ یہ بتائیے گا، میں نے کہا ابھی تحفظات موجود ہیں، یہ بتائیے گا کس بنیاد پہ آپ کون سا پیکیج آپ چاہتے ہیں جس کی آپ سپورٹ کریں گے عدلیہ کے حوالے سے، اور کس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی لاجک کیا ہے؟ جہاں تک آپ کی پہلی سوال کا تعلق ہے تو دیکھیں آپ نے مجھے وہ الفاظ بھیجے اور مجھے پنجابی اتنی نہیں آتی، تو جو پہلے الفاظ سے میں سمجھتا نہیں ہے کہ اس الفاظ میں کیا کوئی برائی ہے۔ آپ نے مجھے کنٹیکٹ کیا، شیرازی صاحب نے کنٹیکٹ کیا، عثمان بیٹھا ہوا اس نے بھی مجھے بھیجا ہے، ایکسپریس والا انہوں نے بھی بھیجا تھا، اس پہ ہم نے وہ معذرت کر دی۔ کل خان صاحب نے بھی آپ کو کہا ہے کہ وہ الفاظ نامناسب تھے اور آپ لوگ جہاد کر رہے ہو۔ خان صاحب نے آپ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ جس سخت حالات میں آپ نے کور کیا ہے آپ جہاد کر رہے ہو، اور ہم سارے سمجھتے کراس دا بورڈ یہ سمجھتے کہ میڈیا ہمارا فورتھ پلر ہے، اور آپ کو سارا یہ ریگارڈ عدلیہ اور پارلیمان اور ایگزیکٹو سب سے یہی ملتا ہے جہاں اس کا تعلق ہے۔ دوسری آپ جو پیکج کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں آئین ایسی ڈاکومنٹ ہے جو پورے قوم، ملک، وفاق اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹ صوبوں کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں 1973 کا آئین یونانیمس تھا، سب کا اتفاق تھا اس بات پہ، اس بات کا ذکر کوسا صاحب نے بھی کیا، اس کا سب پہ اتفاق تھا۔ جنرل ضیاء صاحب جو پیکج لے کے آئے وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، وہ 8ویں ترمیم تھی۔ اس کے بعد ایون 17ویں ترمیم ہوئی، وہ بھی متفقہ تھیں، وہ اس کے ساتھ ہی کہ اپوزیشن نے اس کے ساتھ ایگری کر لیا تھا۔ 18ویں ترمیم میں چونکہ وہ مشرف کے دور کا تھا، پھر بھی یونانیمسلی پارلیمان نے اس کو ختم کر کے 18ویں ترمیم لے کے آیا۔ اس کے بعد 21ویں ترمیم آئی، وہ ملٹری والے مطلب ترمیمیں زیادہ ہی، کچھ امپلیمنٹ ہوئی کچھ نہیں ہوئی، لیکن جو آئین میں ترمیم آئی 21ویں ترمیم وہ بھی متفقہ تھی، سارے پارلیمان نے یونانیمسلی ڈیسائیڈ کیا۔ اس کے بعد ٹرائبل ایریا سے ریلیٹڈ 25واں ترمیم آیا، وہ بھی بالکل یونانیمس ترمیم آیا تھا۔ اور یہ ترمیمیں جب آتی ہے آئین میں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ صبح آ جائے اور آپ کہیں یہ ہم آئینی ترمیم لے کے جاتے ہیں۔ آئینی ترامیم کے لیے تو لوگ دروازے کھولتے ہیں، سب کی رائے لیتے ہیں، تو اگر آپ ترمیم لے کے آنا چاہتے ہیں پیکج، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پیکج آپ لے کے آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ میں نے کل بھی کہا ہے کہ آپ نے کمیٹی بنائی، اسپیشل کمیٹی ہے، وہ بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ اچھے لے کے آتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا ہے اگر آپ کے پاس پیکج ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ لے کے آتے ہیں تو آپ ان کو ڈسکس کر لیں، اس میں ہیں
ऐसी information- बाबा मीटिंग है हमारी कमेटी अच्छा ऐसी लास्ट information है, आपके पास कोई ऐसी information है कि आप लोगों के लोगों को बोला जा रहा है कि वोट करो इसका? देखिए हमारे इस वक्त 4-5 मैंने ऐसे हैं, सादुल्लाह बलोच का मैंने कल असम्बली में भी कहा था, आज भी कहा, सारी स्पेशल कमेटी में भी कहा है कि उसका हमारे साथ अभी वो को उठाया गया है। इस वक्त हमारे 4 एमएनएज़ ऐसे हैं 5 जिनका हमारे साथ राबिता नहीं हो पा रहा और हमें शक कि उसको किसी ऐसी जगह में रखा गया है। उसकी फैमिली डर की वजह से भी नहीं कुछ कह रही, लेकिन आज हम उनका कुछ करेंगे और हमारे एमएनएज़, इसलिए मैं ये जुडिशरी से डायरेक्टली अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट से, हमारे एमएनएज़ के बलबोते अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए। हमारे एमएनएज़ की तहफ़्फ़ुज़ आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है, आपने प्रोटेक्शन देना है। जो कानून साजी हो जाती है वो हो जाए, लेकिन कानून साजी आइन के ही मुताबिक हो, और कानून साजी अगर होनी है तो आइन ही के मुताबिक हो और आइन की रूह के मुताबिक हो। थैंक यू जी। एक फिक्रा मैं इनके पूछे बगैर आपके ज़रिए तारड़ साहब से, जो हमारे वो हैं, ये हमारे आइनी माहिरीन हैं, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल शक्ल में था उसमें जितनी भी गैर जमहूरी अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिस सेंस में भी हुई हैं, अगर हुकूमत पैकेज लाना चाहे हम उन सारी तरामीम में उनको वोट देंगे। ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन ओरिजिनल फॉर्म, उस पर ले आए। दूसरी बात ये, हमारी राय ये है कि किसी भी इदारे में कोई भी एक्सटेंशन ना हो।